पूछने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक हफ्ते के बाद पनामा तहकीकात केस की समाअत दोबारा शुरू हो गई। आज समाअत हुई और कल फिर होगी और ख्याल ये किया जा रहा है कि अब ये समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। और एक ख्याल ये भी है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब अनवर ज़हीर जमाली अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले, जो कि अमलन 15 दिसंबर को ख़त्म होगी, शायद इस केस को निपटा दें। आज एक बार फिर इस इंतहाई अहम केस की समाअत के मौके पर कब्र अदालत खचाखच भरा हुआ था। हाजरीन में एक बार फिर इमरान खान समेत PTI के चोटी के रहनुमा, इसके अलावा शेख रशीद और दूसरी जानिब वफाकी काबीना के कई वज़रा मौजूद थे। हाजरीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। हमेशा की तरह समाअत के बाद हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं ने मीडिया पर महाज जमाया और इस इख्तितामी लम्हात में और इस फाइनल फेज के अंदर इस केस के हवाले से अपनी आरा का इजहार किया। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि वो जानते हैं कि ये मामला अब आखिरी फेज में आ गया है। उनका ख्याल था कि शायद फैसला उनके हक की जानिब बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ के ने जो काम करना था हमने कर दिया। हमें सबूत तो देने की जरूरत ही नहीं थी। आज जजेस ने वाज़े फिर से कर दिया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अब इनके ऊपर है। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में इनका ताबूत निकलेगा। एक मुस्तकिल कमीशन, ये हमारा डिमांड है। केस अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज की समाअत के बाद हुकूमत की जानिब से अदालत में तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश किए गए सबूतों और दलाइल पर तनकीद की गई और हुकूमत वालों ने भी अपना महाज जमाया मीडिया पर इस समाअत के बाद। आपने पकौड़ों के कागज जमा करवाए हैं, आपने रद्दी की किताब जमा करवाई है। ये माफी भी मांगेंगे और इनको पाकिस्तान में कोई मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। इमरान साहब सबको चाहिए कि अब एक और नया वकील कर ले। नईम बुखारी साहब कभी दरख्त की एक टहनी पे छलांग मारते थे और जब वहाँ से कुछ साबित नहीं होता तो दूसरी टहनी पे छलांग मारते रहे। इन तिलों में तेल नहीं है, ये जितनी कोशिश कर ले ये अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए। वाज़ेह तौर पर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस मामले को समेट रही है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की जानिब से 3 सवालात उठाए गए और लगता यह है कि अब तमाम मामला जो है उसका महवर ये 3 सवाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि हमें जानना है कि वज़ीर आज़म के बच्चों ने कंपनीज कैसे बनाई। वो सुप्रीम कोर्ट ये भी जानना चाहती है कि क्या मरियम नवाज किसी की ज़ेर कफ़ालत है, वजाहत करें। गोया कि सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है कि क्या वो कब वो वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की ज़ेर किफ़ालत रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये भी जानना चाह रही है कि पनामा पेपर्स पर वज़ीर आज़म की 3 जो तकरीरें हुई कौन से उसमें सच बोला गया या उसमें झूठ का अंसर भी था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पे इस केस को जैसा लगता है कि समेटा जा रहा है, इस पर बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी आए हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आज की समाअत में कहा, अंकल, ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर के जरिए मुंतकली ने हमें उलझा कर रख दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना यह था और उन्होंने हुकूमती वकील से पूछा कि इल्ज़ामात रकम की मुंतकली के बारे में भी आयद किए गए हैं, आपके पास दिफा के लिए बुनियादी तौर पर क्या है। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा कि इल्ज़ाम है कि कंपनीज और जायदाद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई। समाअत के दौरान पनामा केस पर कमीशन बनाने का मामला भी ज़ेर बहस आया और चीफ जस्टिस जनाब अनवर ज़हीर जमाली ने कहा कि अभी सबका नुक्ता नज़र देख रहे हैं, कमीशन का फैसला मुनासिब वक्त पर करेंगे। उनका ये भी कहना था कि जब हमने देखा कि इदारे काम नहीं कर रहे तो मामला टेकअप किया। नैब और FIA ने काम नहीं करना तो इन इदारों को बंद कर दें।
یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کا۔ آج کی سماعت کے دوران بھی آج مکمل طور پہ بھرپور طریقے سے اس سماعت کو دیکھا اور پیشہ ورانہ انداز سے اس کا جائزہ لیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ جناب کامران مرتضیٰ، بہت بہت شکریہ۔ آج پھر آپ اس سماعت کے دوران موجود تھے، آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی اپنی ماہرانہ نگاہ سے کس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے اب یہ کیس؟ دیکھیے معاملہ تو کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے۔ آج بخاری صاحب نے شروع کیا تھا اور بخاری صاحب نے آج کنکلوڈ بھی کر لیا۔ ان کے کنکلوڈ کرنے کے بعد بخاری صاحب تو کورٹ سے باہر آ گئے، بڑا مناسب ماحول میں، بڑے خوشگوار ماحول میں سارے آرگومنٹس ہوئے، اور اس کے بعد شیخ صاحب نے شروع کیا، شیخ صاحب نے بھی اپنے آرگومنٹس مکمل کر لیے۔ تو اس وقت جو کل کے لیے ایڈجن ہوا ہے تو سلمان بٹ صاحب جو پرائم منسٹر صاحب کے وکیل ہیں وہ اس وقت لیگس پہ تھے۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، آج سپریم کورٹ نے اس معاملے کو بڑا سنتھسائز کیا اور اب انہوں نے 3 سوال سامنے رکھ دیے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جس طرح کی سچویشن ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل فائنل سٹیج کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی جو ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس معاملے کو نپٹانا چاہتے ہیں، اس اہم کیس کے بارے میں ایک کوئی اہم جو بھی ان کا فیصلہ ہے کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، وہ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے چیف جسٹس صاحب کی جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے وہ 31 دسمبر ہے اس سال کے، اور مطلب ان کے پاس اب دن تو کافی ہیں ابھی تک کہ اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا جا سکے، مگر 15-16 کے بعد شاید وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے، یعنی کورٹ میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ 15-16 سے پہلے یہ کیس جو ہے وہ اس کی ہیئرنگ کنکلوڈ ہو جائے، ریزرو ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بائی شارٹ آرڈر جو ہے وہ اٹھتے ہوئے جو 15-16 کی آخری تاریخ ہوگی اس سے پہلے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شارٹ آرڈر جو ہے نا اناؤنس کر دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ریزرو کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نا 31 سے پہلے اس کی کوئی ججمنٹ آ جائے۔ تو جہاں تک جس طرح سے انہوں نے سنا ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ اس کو کنکلوڈ کر کے ہی جائیں گے اب، ورنہ شاید وہ نہ سنتے یا وہ اس بینچ میں خود نہ بیٹھتے۔ 2 ہی آپشن کی بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ شاید کمیشن بنا دے، دوسرا یہ کہ شاید کوئی شارٹ آرڈر یا آرڈر کر کے اس معاملے کو نمٹا دے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 2 میں سے کون سا آپشن آپ کو قریب از قیاس لگتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں اس میں 4 باتیں ممکن ہو سکتی ہیں اس ہیئرنگ کے بعد۔ پہلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو پیٹیشنز ہیں یہ ڈسمس ہو جائے، یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کمیشن بنا دیں، وہ کہیں کہ جو ریکارڈ پہ جو کچھ آیا ہے معاملہ یہ کافی نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہے کہ جس کے لیے کوئی انکوائری ریکوائرڈ ہے، کوئی انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہے، تو اس صورت میں کمیشن بن سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ انویسٹیگیشن وہ کسی اپنا اداروں کو، کسی ادارے کو کہہ دیں کہ جی آپ اس معاملے میں جو ہے نا انکوائر کریں، آپ انویسٹیگیٹ کریں۔ یہ تیسری صورت ہو سکتی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے وہ اپنا 62-63 کی بات کر رہے ہیں، جیسے شیخ رشید صاحب والا کیس ہے، تو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، فرض کریے کہ اگر یہ بات ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ آپ اس معاملے کو ایگزامن کریں۔ تو یہ میرے خیال میں یہ 3-4 صورتیں ہیں جو اس کیس میں ہو سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ایک بار پھر بہت شکریہ جناب کامران مرتضیٰ جو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے اور اس سماعت کے بارے میں ماہرانہ رائے ہمیں دے رہے تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اور ایک بار پھر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں یہ مقولہ کہ انصاف میں تاخیر انصاف میں نفی ہے کئی بار پورا ہوتا نظر آیا ہے، کئی مثالیں سامنے آئی ہیں، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بات تو کچھ تلخ ہے مگر پاکستان کا موجودہ عدالتی نظام انصاف میں تاخیر انصاف کی نفی ہے کہ مقولے پر پورا اترتا نظر آتا ہے۔ بظاہر تو ایسے ہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پچھلے 10 روز کے دوران 3 ایسے کیسز سامنے آئے جنہوں نے عدالت عظمیٰ کے جج صاحبان کو بھی محو حیرت کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کل پھانسی کی سزا پانے والے ایک شخص محمد عامر کو رہا کیا جو 10 سال سے زائد عرصے سے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے سماعت کے دوران حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے ایک ہی مقدمے میں ناقابل اعتبار شواہد پر 2 ملزمان کو پھانسی کی سزا کیسے سنا دی، جبکہ انہی شواہد کی بنیاد پر باقی 3 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔
سپریم کورٹ نے 3 روز قبل بھی قتل کے ایک مقدمے میں 11 سال سے قید منڈی بہاؤالدین کے رہائشی محمد اونڑ اور 10 روز قبل 24 سال سے قید سزائے موت کے قیدی مظہر کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اکتوبر میں ایک اور ایسا ہی دل ہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تہرے قتل کے الزام میں قید 2 بھائیوں کو ناکافی شواہد پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن عدالتی احکامات جب بہاولپور جیل پہنچے تو یہ بات سامنے آئی کہ دونوں بھائیوں کو تو 1 سال پہلے ہی پھانسی دی جا چکی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی اس سال مئی میں مظفر آباد میں ایک کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے عدالتی نظام پر اور اس کے ڈھانچے پر عدم اعتماد ایک بظاہر ایک پرسپشن ہے جو کہ صحیح نظر آتا ہے۔ خود چیف جسٹس آف پاکستان کہہ چکے ہیں اپنے موجودہ عدالتی نظام اور اس سے منسلک دوسرے اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری کارکردگی بھی مجموعی طور پر اس معیار کی نہیں ہے جس کی ایک مہذب معاشرے میں عدلیہ سے توقع کی جا سکتی ہے۔ بربلا بر وقت اعتراف کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانوندان جناب عابد حسن منٹو ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ بہت شکریہ منٹو صاحب۔ انصاف میں تاخیر، انصاف میں نفی، پاکستان میں روزانہ ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں، سب کو معلوم ہے۔ آپ کے خیال میں کیا کچھ ہے ایسی بنیادی چیزیں جو کہ ہمیں اپنے عدالتی ڈھانچے اور اپنے نظام میں کرنی ہوں گی کہ اس مسئلے کو ہم ایڈریس کرتے ہوئے نظر آئیں اور اس سفر کا آغاز کریں؟ ہاں دیکھیں، جب بھی یہ شور مچتا ہے کہ بھئی مقدموں میں تاخیر ہو رہی ہے، فیصلے جلدی نہیں ہوتے اور اتنی دیر کے بعد یہ معاملات سامنے آتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو 10 11 سال جیلوں میں بھگت چکے تھے اپنی سزا، ان کو سپریم کورٹ نے یا کسی بڑی عدالت نے بری کر دیا۔ یہ بات صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ ہمارے جنوبی ایشیا کے تینوں ملکوں میں، یعنی جو کہ انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان کہلاتا تھا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، تینوں ملکوں کے اندر ایسا ہے، بلکہ کئی ملک اور دوسرے بھی میں گنوا سکتا ہوں جن میں یہ بیک لاگ یا کیسوں کی جلدی سماعت نہ ہونا اور فیصلہ نہ ہونا، یہ سارا مسئلہ اسی طریقے سے موجود ہے۔ لیکن سر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے کہ ہم ان ملکوں کو مثال بنائیں جہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے، جو اس مسئلے کو عبور کر چکے ہیں، ان سے کچھ سیکھیں۔ کوائٹ رائٹ، وہ آپ بات صحیح کہتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جن ملکوں نے یہ عبور کر لیا ہے وہاں ترقیات ویسے سماج کے اندر کتنی ہوئی ہیں۔ وہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنی آبادی پر کنٹرول کتنا کیا ہے، اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری آزادی کے وقت پورے پاکستان کی 10 کروڑ سے کے قریب آبادی تھی، اب صرف ایک حصے میں یعنی مغربی پاکستان جو پاکستان ہے اس میں 20 کروڑ کے قریب آبادی ہے۔ اب یہ ساری باتیں آپ کو اپنے نظر میں رکھنی پڑیں گی، اور عدالتی نظام جو ہے، مقدمات جو ہیں ان کی تفتیش جو ہے جس طریقے سے ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر، اس میں صرف عدالت تو شامل نہیں ہے، اس میں تو پولیس بھی شامل ہے، اس میں بے شمار دوسرے محکمے شامل ہیں، ان کی کارکردگی کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ پورا کا پورا میس ہے، یہ پورا سماج جو ہے ہمارا ایک پیچیدگیوں کا مرکہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سماج کے اندر بنیادی خرابیاں موجود ہیں جن کو درست کیے بغیر معاملے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن آپ کے خیال میں اس کے لیے سر ریاست کی کمٹمنٹ چاہیے، اور ریاست کی ول اور عدلیہ اور پھر مقننہ اور ریاست اور انتظامیہ یہ مل کے کوئی ہمہ جہتی کوئی پلان بنائیں گے تو اس مسئلے کا حل ہوگا، مگر یہ بحران تو ہے نا ہماری ریاست کا۔ بالکل آپ درست بات کہتے ہیں، آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں کہ مقننہ اور فلاں یہ سب ریاست کا حصہ ہے نا، یہی ریاست کہلاتی ہے۔ تو ریاست خود کس طریقے سے ہمارے ملکوں میں کام کرتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے ملکوں میں سیاست کس طریقے سے چلتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے ملکوں میں سماج کے اندر جو افراط و تفریط ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جن لوگوں کے پاس پیسے موجود ہیں وہ کس طریقے سے انصاف کو خرید سکتے ہیں، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کتنے معذور ہیں کہ وہ عدالت میں پہنچ بھی نہیں سکتے اور اپنے مقاصد کو حل نہیں کر سکتے۔
یہ ہمارا بہت بڑی ایک پسماندگی کا ثبوت ہے جو ہمارا عدالتی نظام جس کو مینیفیسٹ کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. یہ تو ایک بنیادی تبدیلیاں یہاں پہ لانے کی ضرورت ہے جو کسی عدالتی نظام کو صرف درست کرنے سے نہیں ہوں گی. وہ عدالتی نظام درست ہوگا ہی تبھی جب آپ بنیادی تبدیلیاں جو ہیں وہ یہاں پہ کرنا شروع کریں گے. سماج کے مختلف حصوں کو درست کریں گے, ریاستی محکموں کو درست کریں گے. ریاستی محکمے اگر اپنا کام درست کرتے ہوں تو آدھے مقدمے ختم ہو جائیں, مقدمے عدالتوں میں جائیں ہی نہ. یہ مقدمے جو کی بھرمار پڑتی ہے وہ اس لیے پڑتی ہے کہ محکمے جو ہے اپنا کام نہیں کرتے اور عدالتیں جو ہیں وہ ماتحت عدالتیں کام نہیں کرتی. میں تو حیران رہ گیا کہ میرے ہائی کورٹ میں جہاں میں پریکٹس کرتا تھا اور کرتا ہوں, لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت 60 جج ہیں. جب میں نے آ کے یہاں پہ 1958 میں وکالت شروع کی تھی تو مغربی پاکستان تھا اور مغربی پاکستان کے اندر 20 سے کم جج تھے. ابھی ایک ہائی کورٹ لاہور کے اندر 60 جج ہیں اور اس کے باوجود معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے. کام کرنے والے کام نہیں کرتے. سب لوگوں کو عادت ہے چیزوں کو ٹالنے کی, سب لوگوں کو عادت ہے رشوت ستانی کی, بے ایمانی کرنے کی, ہیرا پھیری کرنے کی, چیزوں کو خرید لینے کی. تو یہ سارا سماج کیسے ٹھیک ہوگا؟ صرف کسی ایک جگہ پہ کوئی ملمہ سازی سے تو ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے لیے تو ایک میسو سٹرگل کی ضرورت ہے پوری معاشرے کو درست کرنے کی. بڑی نوازش, بہت شکریہ جناب عابد حسن بنٹو ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد بالآخر حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے, اچھا فیصلہ کیا ہے کہ بھولے نہیں ڈاکٹر عبدالسلام کو, پاکستان کے پہلے نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ کو اور واحد نوبل انعام یافتہ پاکستانی سائنٹسٹ کو. اب ان کو یادگار ان کے نام سے چیزیں موسوم کی جا رہی ہیں. دنیا والے بھی خوش ہوئے ہیں کہ پاکستان کو بہرحال اپنا یہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان یاد آیا. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس سلسلے میں اقدامات کیے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیر آیت درست آیت, بالآخر حکومت پاکستان نے یہ جان لیا ہے کہ اسے اپنے پہلے نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ کو نہیں بھولنا چاہیے اور اس کا کل بہرحال آغاز ہوا, کافی عرصے بعد آغاز ہوا. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد میں قائم قائد اعظم یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ کا نام اب ڈاکٹر عبدالسلام سینٹر آف فزکس رکھا جائے گا اور اس کی باقاعدہ انہوں نے منظوری بھی دے دی ہے. اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. اب اس حوالے سے آج خبریں شائع ہوئی ہیں کہ پاکستان میں ڈاکٹر عبدالسلام کو باقاعدہ ان کا صحیح مقام دینے کے لیے, قومی مقام دینے کے لیے ایفرٹ کی جا رہی ہے اور اس کی انیشیٹو لی گئی ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے پروفیسر عبدالسلام فیلوشپس کے تحت پی ایچ ڈیز کے لیے سالانہ 5 وظائف بھی دینے کا اعلان کیا ہے, جس کے لیے 5 پاکستانی اسٹوڈنٹس بیرون ملک پی ایچ ڈی کے لیے بھیجے جائیں گے. کل پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے وفاقی وزیر تعلیم جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس بارے میں فوری طور پر سمری منظور کرے اور صدر مملکت کو پیش کر دے. ڈاکٹر عبدالسلام آپ کو یاد دلاتے چلے تھیوریٹیکل فزکس یعنی غیر عملی طبیعت میں دنیا بھر کی نمایاں شخصیات میں شامل ہیں. انہیں 1979 میں نوبل انعام سے نوازا گیا تھا. ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے پہلے اور اسلامی دنیا کے دوسرے شخص تھے جنہیں نوبل انعام دیا گیا تا اور ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں ان کو نوبل انعام دینے کے بعد پاکستان میں ان کے ساتھ جو سلوک رہا ہے, جو اس حوالے سے خود اس یونیورسٹی میں جہاں پر وہ پڑھاتے تھے وہاں تک پہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ اچھا وقت نہیں ہے کہ اس کو دہرایا جائے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اب اس چیز کو ریکگنائز کر رہا ہے ریاست کی سطح پر اور قومی سطح پر, اور اس سلسلے میں اب ان کو ریکگنائز کرنے کا باقاعدہ عمل شروع کیا گیا ہے ڈاکٹر عبدالسلام کو, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے. اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور پروفیسر طبیعت کے پروفیسر قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر پرویز خود بھائی سے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بالآخر ڈاکٹر عبدالسلام یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈاکٹر عبدالسلام فزکس سینٹر بن رہا ہے, ان کے نام سے منسوب ایک ڈپارٹمنٹ کیا جا رہا ہے, ان کو پہچانا جا رہا ہے, شناخت دی جا رہی ہے. کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ پروفیسر عبدالسلام کے سائنسی کارناموں کو اب پاکستان میں پہچانا گیا ہے. سائنس کی دنیا نے تو ان کے کاموں کو بہت پہلے سراہا تھا.
آپ شاید ہی کسی ڈپارٹمنٹ میں جا سکے، فزکس ڈپارٹمنٹ میں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں، اور وہاں عبدالسلام کا نام تو جلے حروف میں لکھا ہوتا ہے. ان کی جو تھیوری ہے وہ کتابوں کے اندر، نصابی کتب کے اندر درج ہے. اور جو دنیا کا سب سے بڑا تحقیقی طبیعیات کا ادارہ ہے، اس کا نام اب رکھ دیا گیا ہے عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس. تو جگہ جگہ ان کا چرچا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ہماری کتابوں کے اندر عبدالسلام کا نام نہیں لیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اب وزیر اعظم نے جو اقدام اٹھایا ہے وہ ایک بہت مثبت چیز ہے، کیونکہ اس طرح سے ایک اتنا بڑا سائنسدان جس کو دنیا پہچانتی، اب پاکستان بھی پہچاننے لگے گی. ان کو جو ریکگنیشن پہلے ملنا چاہیے تھا، چلیے دیر آئے درست آئے، لیکن اب میرا خیال ہے یہ اس جانب ایک پہلا قدم ہے. ویسے ہے نا پینفل ڈاکٹر صاحب کہ 30 سال تک ہم اپنے اس عظیم پاکستانی کو شناخت کرنے سے انکاری رہے، اس کو کسی قسم کی ریکگنیشن دینے سے انکار کرتے رہے. 30 سال تک ہم ان کو ویلکم ہم نہیں کرتے رہے، اور بڑی انہوں نے بہت ہی مشکل ان کے لیے آبویسلی یہ سچویشن ہوگی کہ ان کا اپنا ملک جو ہے وہ ان کو سینے سے نہیں لگا رہا ہے. بہت پینفل رہا ہے. نہیں ٹائم بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے ہاں ایک مذہبی تعصب ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور گو کہ جنرل ضیاء الحق نے پروفیسر عبدالسلام کو نشان امتیاز سے نوازا تھا، لیکن یہ کھلے عام نہیں ہو سکا. پروفیسر سلام اس زمانے میں قائد اعظم یونیورسٹی تشریف نہیں لا سکے، گو کہ ہم نے ان کو ایک لیکچر کے لیے مدعو کیا تھا. اور 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، پروفیسر سلام کو دھتکارا گیا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں تنگ نظر لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے پروفیسر سلام کو کبھی اس مقام تک جانے نہیں دیا جس کے وہ مستحق تھے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت چھوٹی چیز ہے کہ نیشنل سینٹر فار فزکس کو اب عبدالسلام سینٹر فار فزکس کہا جائے گا، لیکن چلیے یہ ایک اچھی بات ہے، ایک بہتر رجحان کی طرف ایک اشارہ ہے. ڈاکٹر حود بھائی، ایک ہمارا پرابلم ہمارے ملک کا اس وقت یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہماری نوجوان نسل کے پاس ہیروز اور رول ماڈلز نہیں ہیں. پوری دنیا میں ہر ملک میں ہیروز رول ماڈل ہوتے ہیں، نسلیں ان کو فالو کرتی ہیں، انسپائر ہوتی ہیں ان سے. اور ہمارے پاس جب ہیروز یا رول ماڈلز ہیں، جیسے ہمیں ڈاکٹر عبدالسلام تھے، ان کو ہم نے ان کا نام مٹایا، ان کا نقش مٹایا، ان کا ذکر مٹایا. نوجوان نسل کو اس سے نقصان ہوا نا کہ ہم اس رول ماڈل کو، اس ہیرو کو ہم نے اپنی نگاہوں سے، اپنی نوجوان نسل کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا تھا. اگر آپ کامیاب سوسائٹیز کی طرف نظر ڈالیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ایک کھلا پن ہے، ہر طرح کے لوگ کو پہچانا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ان کے کام کو دیکھ کر. یہ نہیں کہ وہ کس نسل کے ہیں، کس رنگ کے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، ان کا مذہب یا فرقہ کیا ہے. بس یہ کہ اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو ان کے کام کو سراہا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس پروفیشن کو ایک بڑی تقویت ملتی ہے، رول ماڈلز ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ سائنس کی طرف جاتی ہے، اور ان میں سے اکثر و بیشتر لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ سائنسدان بننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر رول ماڈلز ہیں. تو وہاں سی وی رامن ہے، رامانوجن ہے، ایس این بوس ہے، وغیرہ وغیرہ. ہمارے ہاں صرف ایک ہی بڑا سائنسدان پیدا ہوا ہے. چلیے ہم مانیں یا نہ مانیں کہ مسلمان ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ سائنسدان تو یقیناً بہت بڑا تھا. لہٰذا اگر ہم نے ان کو مانا، سیلیبریٹ کیا، ان کو ایک جائز مقام دیا، تو پھر اس سے بڑی ایک تقویت ملے گی، انکریجمنٹ ملے گی ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، کہ وہ بھی سائنس کی طرف رخ کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز حود بھائی. ڈاکٹر عبدالسلام کو بالآخر ہم شناخت کر رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، اپنا کہہ رہے ہیں، گلے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں.
بہرحال دیر آیت درست آیت. کمرشل بریک. اس دوران نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, جس کے بعد ہماری آج کے اہم ترین خبروں پہ تبصرے اور تجزیات جاری رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. ویلکم بیک. پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بڑھتے ہوئے قرضے ہیں. بعض ماہرین سمجھتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. کچھ سیاستدان شاید یہ سمجھیں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پاناما پیپرز ہیں. مگر ہم آج اپنے پروگرام کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ بڑھتے قرضے, ناکام ہوتی خارجہ پالیسی اور پاناما پیپرز کے انکشافات یقینی طور پر پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. مگر ہمارا آج کا سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ ہمارے کالجز, ہماری یونیورسٹیز ہر سال گریجویٹس تو پیدا کر رہے ہیں, لیکن ان کی ایک بڑی اکثریت دراصل پاکستان کی نام نہاد ڈگری ہولڈرز ہیں, وہ نااہل ہیں. افسوس در افسوس کہ ان میں سے اکثریت نیم جاہل ہے اور ہم ان نیم جاہلوں کی فوج ظفر موج بنا رہے ہیں. اس ناقابل یقین المیہ کا انکشاف ہوا ہے حالیہ دنوں میں, جب پاکستان میں اعلیٰ ملازمتوں کے لیے قائم فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے سینٹرل سپیریئر سروسز کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا ہے, اور یہ انکشاف کیا کہ اس دفعہ اس امتحان میں 9642 میں سے محض 202 گریجویٹس اور ماسٹرز ڈگری یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے. گویا امتحان میں پاس ہونے والوں کی شرح محض 2% رہی. 98% امیدوار فیل ہو گئے. 92% لوگ انگریزی کا بیسک امتحان پاس نہ کر سکے. وہ کہ CSS کا امتحان بہت آسان نہیں ہوتا, مگر اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا کہ کامیابی کا تناسب پاکستانیوں کا صرف 2% ہو. 9642 امیدوار میں سے 202 امیدوار کامیاب ہوئے. ان میں سے پورے 9642 میں سے صرف 202 کامیاب ہوئے. 146 پنجاب سے تھے. پورے سندھ کے شہری دیہی علاقوں سے 13 اور شہری علاقوں سے کل ملا کے 16 امیدوار پاس ہوئے, یعنی کراچی, حیدرآباد اور یہ بڑے شہر آپ ملا لیں, ٹوٹل 16 امیدوار پاس ہوئے. خیبر پختونخوا سے پورے سے صرف 18, بلوچستان سے صرف 4 امیدوار پاس ہوئے. آزاد کشمیر, فاٹا اور گلگت بلتستان میں سے صرف 5 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. یہ حال ہے اس وقت ہماری گریجویٹس کا اور ہمارے ماسٹرز کا, جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے, اور یہ ریزلٹ شو کر رہا ہے کہ کتنی بری صورتحال ہے. اور یہ ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سیکنڈ ڈویژن پاس ہر گریجویٹ CSS امتحان میں شریک ہو سکتا ہے, جس کے لیے اس سال عمر کی حد میں خصوصی طور پر 2 سال کی چھوٹ بھی دی گئی تھی. حالانکہ امیدوار کی کم سے کم تعلیمی قابلیت گریجویشن ہے, لیکن عام طور پر ماسٹرز ڈگری کے حامل افراد بھی یہ امتحان دیتے ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سال کوئی آفت آ گئی یا یونیورسٹیز میں تعلیمی نظام اس سال خاص طور پہ بیٹھ گیا, تو اس خیال کو ذہن سے نکال دیں. یہ پاکستان کا مسلسل جاری المیہ ہے, کیونکہ گزشتہ 2 سال سے صرف 3% امیدوار کام ہو رہے ہیں, جبکہ اس سال یہ شرح صرف 2% رہی ہے. معیار تعلیم کے اس انزال کی یا اس انحطاط کی وجہ سے امیدوار جو کہ CSS کا امتحان پاس کر کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ سنبھالیں, پاکستان کی سروسز کا, پولیس سروسز, محکمہ کسٹمز, انکم ٹیکس پہ یا فورن آفس وغیرہ میں, وہ براہ راست گریڈ 17 کا مستحق قرار پاتے ہیں. لیکن اب اس کی صورتحال جس طرح کا مٹیریل جاتا ہے وہ پوری ہماری ریاست پر اثر انداز ہوتا ہے. اس ایگزام کی مطلوبہ قابلیت اور اہلیت اکثر مشکوک رہتی ہے, اور اس کا اظہار حکومتی حکام بھی کرتے رہتے ہیں. ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ پاس ہو جاتے ہیں, گویا وہ 2% جو پاس ہو جاتے ہیں, ان کی اہلیت, ان کی قابلیت, ان کی سکلز کیا ہوتے ہیں. سنیے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان سے. آپ کے ایک سیکٹری کی سلاٹ خالی ہوتی ہے, مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس کو ریپلیس کس سے کریں. 80 اور 90 کی دہائی میں سیکٹری کی سلاٹ خالی ہوتی, 3-3, 5-5 ان لائن ہوتے تھے, نہیں ہیں. سیکشن آفیسرز جو گریڈ 17 کے ہیں, گنتی پوری نہیں ہے. منسٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہی نہیں, کمی ہے. ایک کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, اس کو نکالتے ہیں جگہ لینے کے لیے کوئی بندہ اور آنے کے لیے, کیونکہ کمی ہے. تو جو اس ملک کو ایک بہت بڑی, اور میرا خیال ہے کہ اس پہ رہنمائی ہونی چاہیے کہ ہیومن ریسورس, سول سروس بیک بون ہوتی تھی اس ملک کی,
अब वो एक बी जनरेट कर गई है। गोया के बैक बोन होती थी सिविल सर्विस की, वो बैक बोन डीजनरेट कर गई है, वो टूट रही है। गो के CSS के नताइज और इसकी तालीमी अंदाज का कोई दिफा नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत से उम्मीदवारों की शिकवा यह है कि CSS के इम्तहान के इन नताइज का जिम्मेदार मुल्क का दोहरा तालीमी निज़ाम है, क्योंकि 98% नाकाम उम्मीदवारों में 92% इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। और CSS के लिए अंग्रेज़ी अच्छा होना लाजमी है, क्योंकि अक्सर जो पेपर्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। हमें नहीं पता कि ये वाकई मजबूत दिफा है या नहीं है अंग्रेज़ी ना जानने का किसी भी मुल्क के तालिब इल्मों के लिए। लेकिन असल में जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से लोग निकलते हैं, ये तालिब इल्म वही होते हैं जो स्कूलों से निकलते हैं। और स्कूलों का जो हाल है, ख़ास तौर पे सूबे सिंध में जो स्कूल के टीचर्स का जो हाल है, इस प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं। पहले तो हम इस सूबे के सेक्रेटरी तालीम का इंकशाफ सुनाते हैं कि यहाँ पे जो असातिज़ा हैं उनका लेवल क्या है स्कूल्स का, और फिर जो स्कूल में असातिज़ा बन गए हैं उनके बारे में भी एक छोटी सी आपको चीज़ दिखाएंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम तालीम का कितने बड़े बहरान से हम इस वक्त दो चार हैं। मेरे पास 100,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, उसमें से 60% अनट्रेनेबल हैं जो 40 सालों से हमने भर्ती किया हुआ है। SHOOL स्कूल कोई 200 टीचर्स हमने उनका टेस्ट लिया जिसमें 80% उस बेसिक टेस्ट में फेल हो गए। आती क्यों नहीं बताती हैं, क्यों नहीं बताते हैं? नहीं वो नहीं हम बताएंगे, क्यों बताएं? ये है हमारे असातिज़ा, ये है उनका मेयार, ये है उनका स्टेटस, ये सूबे सिंध की बात है। और यहाँ से जो लोग निकलेंगे वो कॉलेजेस में जाएंगे और फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, और जो होगा उसका हशर वो अभी आपके सामने है। इस भयानक बहरान पे बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर तालीम और साबिक वज़ीर साइंस, एक्स चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन जनाब डॉक्टर अताउर रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये हमारे स्कूल्स, ये हमारे कॉलेजेस, ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ ये तैयार कर रहे हैं ब्रीड, ये उनका मेयार तालीम है। क्या वजह है आपके ख्याल में इस वक्त इस तबाही की जो सबसे बड़ी वजह है? जी शुक्रिया। बुनियादी तौर पे हम ये समझ ही नहीं पाए कि आज की दुनिया इल्म की दुनिया बन चुकी है, और वही ममालिक आगे बढ़ रहे हैं जो इल्म पर जोर दे रहे हैं, जिन्होंने समझ लिया है कि हमारी असल दौलत हमारी अफरादी क़ुव्वत है। और यही वजह है कि छोटा सा मुल्क जैसे सिंगापुर, उसकी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स से 20-25 गुना ज़्यादा हैं, हालांकि उसका आबादी जो है कराची से 1/4 है। तो हमने शुरू से ही तालीम को नज़रअंदाज किया। मंशूर में तो सारी पार्टियां तालीम के ऊपर जोर देती हैं। पिछली जो हुकूमत थी उन्होंने कहा था हम 7% GDP दिया करेंगे तालीम के लिए। मौजूदा हुकूमत ने मंशूर में 4-5% का वायदा किया था, लेकिन हकीकत वही रही है कि हम तालीम को सिर्फ 2% के लगभग हम खर्च कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जैसे आपने सही फरमाया कि जो स्कूल लेवल एजुकेशन है वो तो बिल्कुल तबाह हो चुकी है मुल्क के अंदर। अगर आप अपने जो स्कूल के असातिज़ा हैं उनको आज A लेवल के इम्तिहान में बिठा दें, जो MA निकल रहे हैं उनको और MSc निकल रहे हैं उनको A लेवल कैम्ब्रिज के इम्तिहान में बिठा दें, तो उनमें से 99% मुझे यकीन है फेल हो जाएंगे, क्योंकि बुनियाद उनकी इतनी कमज़ोर है कि वो स्कूल में, और फिर कॉलेजेस की भी यही हालत है, कॉलेजेस की हालत भी तबाह है। यूनिवर्सिटीज़ कदरे बेहतर हुई, लेकिन क्योंकि बुनियाद अगर कमज़ोर है और इमारत तो उस कमज़ोर बुनियाद पे आप कायम कर रहे हैं, तो क्या कुछ करेंगे? 15-16 साल गुजार के आते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं 2-3-4 साल। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी शरह तरक्की है उसका एक माकूल हम एलोकेशन अपनी तालीम के लिए नहीं कर रहे, लेकिन तालीम तो अब हमने सूबों को दे दी है। तालीमी निज़ाम जो है वो सूबों के पास है। सूबों में ये हाल है, भी आपने सुना, सेक्रेटरी तालीम सूबा सिंध कहते हैं 60% उनके प्राइमरी असातिज़ा ऐसे हैं जो कि लिख पढ़ ही नहीं सकते हैं। जी। और यहाँ पे नकल का निज़ाम, इम्तहानात का निज़ाम और सरकारी तालीम तो तबाह बर्बाद हो चुकी है। जब सरकारी तालीम तबाह बर्बाद हो जाएगी तो इसका मतलब है कसीर आबादी जो है उसने तो जाना इन्हीं सरकारी स्कूलों में और कॉलेजेस में। 18वीं अमेंडमेंट से पहले भी तालीम सूबों के ही पास थी। स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो स्कूलों के ही पास थे,
اور ابھی بھی اسکولوں کے پاس ہیں, کوئی 18ویں ترمیم سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جیسے PIA اور اسٹیل مل اور ان کا حالت تباہ کی گئی ہے کہ سفارشی ملازمین بھرتی ہو رہے ہیں, یہ اسی طرح جو اساتذہ آپ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ, اس طرح لاکھوں اساتذہ جن کی کوئی کوالیفیکیشنز نہیں ہیں, الف بیتے نہیں جانتے, لیکن صرف سفارش کی بنیاد پہ یہ آ گئے ہیں اور گھوسٹ اسکول ہیں. سندھ اور بلوچستان کی زیادہ حالت خراب ہے, پنجاب اور KPK میں قدرے بہتر ہے معاملہ, لیکن وہاں بھی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. اور مسئلہ وہی ہے اساتذہ کا. جب تک آپ کے پاس اچھے اساتذہ نہ ہوں, اور پھر آپ نے پورے نظام کو تقسیم کر رکھا ہے کہ امیروں کے لیے اسکول اور غریبوں کے لیے اسکول, اور گورنمنٹ اسکولز کی تو بہت تباہ حالت ہے. جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ بہتر ہیں, لیکن وہاں فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی پہنچ نہیں سکتا. اور پھر آپ نے پھر جو ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہمارا معیار تعلیم میں جو انگلش کا ایک عمل دخل ہے, اور ظاہر ہے کہ جو سائنسی کتب ہیں, دوسری معلومات ہیں, جو کتب ہیں وہ تو اردو میں اس تعداد میں ہیں نہیں. تو کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے کہ ہم اپنے معیار تعلیم کو یا اپنے تعلیمی نظام کو اردو کی طرف راغب کریں؟ اس سے یہ کیا مسئلے کا حل ہے؟ نہیں, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, کیونکہ اب انگریزی جو ہے وہ ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے. اور آپ جتنا سائنس کے اندر خاص طور پہ جو پبلش ہو رہا ہے بین الاقوامی طور پہ, ان میں 99% سائنس میں ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو بٹھا کر اور کروڑوں کتابوں کے ترجمہ کریں, وہ میک اویلیبل کریں. آپ کو انگریزی کو ایک اسٹرانگ سیکنڈ لینگویج کے طور پہ اپنانا ہوگا, اور بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم دینی ہوگی, جیسے کہ بہت سارے ممالک میں دی جاتی ہے. تو ہمیں بھی یہی صورتحال کرنی ہوگی. اچھا, ترجیح کو کیسے بنائیں؟ اپنی ریاست کی, اپنی قوم کی, اپنی سیاست کی, اپنی حکومت کی سب سے بڑی ترجیح ہو تعلیم کا فروغ, تعلیم میں اصلاحات, تعلیم کو بہتر بنانا اور صحت کو اصلاح. اور یہ ہم کیسے اپنے قوم کو موبلائز کریں, اپنی سیاسی لیڈرشپ کو موبلائز کریں کہ بھائی اس کو سب سے پہلا امپورٹنس اس کو دو, سب سے پہلی ترجیح اس کو بناؤ؟ جاگیردارانہ نظام حکومت میں کبھی تعلیم ترجیح نہیں بن سکتی, کیونکہ یہ لوگ جو ممبرز آف نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی آتے ہیں, ان میں سے 95% آ ہی نہیں پائیں گے اگر آپ قوم کو صحیح معنوں میں تعلیم دے دیں گے. پچھلی حکومت میں 200 پارلیمنٹیرینز ایسے تھے جن کی ڈگریاں جو تھیں وہ نقلی تھیں, اور HEC کے پاس سارا ڈیٹا ہے ان کو. جب پارلیمنٹیرینز نقلی ڈگری لے کر اور پارلیمنٹ کے اندر الیکشن لے کے آ رہے ہیں, تو پھر آپ کس طرح کا تعلیمی نظام اور کہاں کے ترقی, نالج اکانومی, علم پر مبنی معیشت. تو آپ کو بنیادی تبدیلیاں لانا پڑیں گی, آپ کو ایک تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنی ہوگی. حکومت کو چاہیے, جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, جو ہماری کیبنٹ ہے, کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ آج علم کا زمانہ ہے, نالج اکانومی کی طرف بڑھنا ہے, تعلیمی ایمرجنسی نافذ کریں. اس کے لیے صرف مسئلہ پیسے کا نہیں ہے, ایلوکیشن تو کرنی ہوگی, لیکن گورننس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کس انداز سے آپ ان کو چلا رہے ہیں, کس انداز سے کون سے ٹیچرز وہاں پہ آ رہے ہیں, کیا لیول ہے امتحانوں کا, کیا وہ واقعی اس کی سمجھ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ جو بچے پاس ہو کے فرسٹ ڈویژن لے کے آ رہے ہیں, وہ ان کا کوئی معیار نہیں ہے, خاص طور پہ اسکول اور کالجز کے اندر. یونیورسٹیز میں تو بہتر ہوا ہے معاملہ, اور ابھی ایک رپورٹ آئی ہے ٹامسن رائٹرز, جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے, کہ اندر بریک آن دا وال اس کا تھا, اور پاکستان کو برازیل, رشیا, انڈیا اور چائنا سے کمپیئر کیا ہے, اور کہا ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں جو تیزی سے ترقی ہوئی ہے, یہ کچھ بہرحال اس اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن جو ہے وہ نظر آئی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور المیہ. پاکستان میں غیر معیاری, انتہائی سب اسٹینڈرڈ دواؤں کی ریل پیل چپے چپے پہ بک رہی ہیں. غیر معیاری دوائیں بھی, جعلی دوائیں بھی. بالآخر حکومت پنجاب نے ایک کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے. وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. قتل گاہوں کو ہمیشہ کے لیے اس ملک کے چہرے سے مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے.
वैसे तो हर सूरत ज़िंदगी और मौत अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, लेकिन पाकिस्तान में मरीजों के शिफा याब ना होने में ये तल्ख हकीकत भी पोशीदा है कि हमारे यहाँ इंतहाई गैर मियारी हत्ता कि जाली दवाओं की भी भरमार है और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर ये गैर मियारी और जाली दवाएं खुलेआम फरोख्त होती हैं। क्योंकि ये दवाएं मियारी दवाओं से कहीं ज़्यादा सस्ती होती हैं, तो गरीब पाकिस्तानियों और उनके डॉक्टर्स की पहली तरजीह होती है कि वो इन दवाओं को तजवीज़ करें। गैर मियारी कारखानों की इंतहाई कम असर रखने वाली ये दवाएं या तो मरीज को तंदुरुस्त या शिफायाब नहीं होने देती, या ये इस अमल को शदीद तवालत का शिकार कर देती हैं और यकीनन कई बेचारे दवाओं के बेअसर होने की शिकायत करते करते अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। हालिया दिनों में इस भयानक सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए एफर्ट हुई है। वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ ने पूरी क़ुव्वत के साथ वो मैदान में उतरे हैं और सियासत को एक तरफ रख के पंजाब हुकूमत एक खुसूसी टास्क फोर्स के जरिए गैर मियारी दवाओं की तैयारी और इनके फ़रोख्त के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन कर रही है और इसके हवाले से उन कारखानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं जहाँ ये दवाएँ फ़रोख्त हो रही है, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। स्पेशल लेबॉरेटरीज़ में इनको टेस्ट किया जा रहा है और भरपूर तरीके से कार्रवाई हो रही है। हुकूमत पंजाब के आदाद शुमार के मुताबिक इस साल अब तक जाली दवाओं की रोकथाम के लिए 53,500 फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज और दुकानों पे छापे मारे गए हैं। 53,500 एक्शन हुए हैं। मुख्तलिफ दवाओं के 55,000 से ज़ायद नमूने लेबॉर्ट्रीज भेजे गए ताकि इनकी जांच पड़ताल हो। पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 3,000 मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया। 2,800 केसेस रजिस्टर करके मुलजमान को ड्रग कोर्ट्स में पेश किया गया। अदालतों ने मुलजमान पर मजबूरी तौर पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया। ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो पंजाब में हो रही है। जाली अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन में गुज़िश्ता हफ्ते एक नई जान उस वक्त पड़ गई जब जनाब शहबाज शरीफ ने जाली दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन करने वालों को इनामात भी तकसीम किए, उनको रिवॉर्ड्स दिए। जाली दवाओं बनाने वालों की इत्तला देने पर, दुरुस्त इत्तला देने पर 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। बेहतरीन इनिशिएटिव था ये जनाब शहबाज शरीफ का। आइंदा के लिए पंजाब में जहां ये कत्लगाह है, और ये कत्लगाह नहीं, कत्लगाहें हैं पंजाब में, कत्लगाहें हैं जाली अद्वियात की। जो कोई शख्स, बुजुर्ग भाई बहन क्रेडिबल 100% सही इतला करेगा, बरवक्त इतला करेगा, इतला देने वाले के लिए 10 लाख रुपए का मैं इनाम का ऐलान कर रहा हूँ और साथ उनके नाम को कानूनी हवाले से उनका नाम सीगा राज में रहेगा। बहावलपुर में जो जो पकड़ा गया ये काला धंधा कत्लगाह, उसका मालिक ड्रग इंस्पेक्टर, अंदाजा करें आप, उसका मालिक ड्रग इंस्पेक्टर। 125 जानें चली गई वो गलत दवाई बनाने पे, तो वो क्या फैक्ट्री थी या कत्लगाह थी? दवाई वो होगी जो अगर खुदा न खास्ता किसी आम आदमी को अपना जरूरत पड़े तो वो भी खा सके, और खुदा न खास्ता अगर ख़ास को जरूरत पड़े तो वो भी खा सके, चाहे वो वज़ीर आज़म है या गवर्नर है या आर्मी चीफ है या जर्नैल है या जज है या ताजर है। ये दवाई बनेगी। मैं खुद जाऊंगा चीफ मिनिस्टर सिंध के पास, मैं खुद जाऊंगा चीफ मिनिस्टर केपी के पास, मैं खुद जाऊंगा चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के पास, मैं खुद जाऊंगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास कि जनाब हमें बिठाएं प्राइम मिनिस्टर साहब आप चारों सूबों को, ताकि एक मजबूत प्रोग्राम बनाएं। 100% सही बात है। कौमी इसमें एक्शन की ज़रूरत है। दूसरे सूबों को भी पंजाब को फॉलो करना चाहिए। ये एक अच्छी बात है क्योंकि सिर्फ ये पाकिस्तानियों की जान और माल का जान का मामला नहीं है, ये गरीबों की जान का मामला नहीं है, 20 करोड़ पाकिस्तानियों का मामला नहीं है जिनको दवाओं के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। ये दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है इस हवाले से कि पाकिस्तान में गैर मियारी दवाएँ बनती हैं, जाली दवाएँ बनती हैं, और इस हवाले से न सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान का मसला है बल्कि दुनिया भी हमें देख रही है। और कुछ अर्सा कबल CNN ने बाकायदा पाकिस्तान की जाली दवाओं के मुतालिक एक स्पेशल रिपोर्ट भी नशर की थी। हम इधर बाजार में, इधर साथ बाजार है, हम इधर से लेकर हर चीज़ मिल जाता है। कैप्सूल ले लो, बोतल ले लो, ये डब्बा ले लो, ये ढक्कन शक्कन सही है तो इस तरह दे देता है, सब चीज़ मिल जाता है। पता है कि इसमें अल्कोहल डालते हैं, बोतलों में दवाइयाँ बनाते हैं, वो डालते हैं, क्या करते हैं।
اسی طرح ہم سے خالی کپسول لے کے جاتے ہیں. یہ کیپسول ان سب کے اندر یہی پاؤڈر بھرتے ہیں اور یہ سیرپ بھی سب میں ایک ہی ہوتا ہے, کلر تھوڑے ڈفرینٹ کر دیتے ہیں. اہم بات ہے کہ یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ یہ جیسے کوئی انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہے, یہ زیر زمین کوئی کام ہے, یا یہ کوئی کرمنل گینگز یہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں. ایسا بھی ہے, لیکن ایسا بھی ہے کہ ایسے ادارے جو کہ باقاعدہ لائسنس یافتہ دوا ساز کمپنیز ہیں, جن کو باقاعدہ حکومت پاکستان نے دی ہے, اور غیر معیاری دوائیں ان کے کارخانوں سے بھی ملی ہیں, ان کا بھی اس کاروبار میں شراکت رہی ہے. ان کی دواؤں میں اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یا تو انہوں نے بہت ہی سستا را مٹیریل استعمال کیا ہے, یا کم تعداد میں را مٹیریل استعمال کیا ہے, اور اس طرح سے وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے ہیں. وہ ادارے جو کہ قانونی طور پہ کام کرنے کے یہاں پہ اہل ہیں, اور اس کے علاوہ غیر قانونی زیر زمین جو دھندا ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور یہ دواؤں کا دھندا ہے اور لوگوں کی موت کا دھندا ہے. اس کے خلاف پنجاب کی بھرپور کارروائی. اس پر مزید بات کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر شیخ قیصر وحید نے, جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی, یعنی کہ پاکستان کے دوائی بنانے والے کارخانوں کی جو انجمن ہے اس کے سربراہ. ڈاکٹر صاحب, کتنا سیریس مسئلہ ہے, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ زیر زمین کرمنل گینگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن آپ کے بھی کچھ ممبرز پکڑے گئے ہیں جو کہ اس کاروبار میں ملوث نظر آئے ہیں. ان کی دوائیں ان کے کارخانوں سے یہ برآمدگی ہوئی ہے. کیوں آپ اپنے ممبرز کو, رجسٹرڈ ممبرز کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں بتا دوں کہ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے جو ممبرز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. 770 لوگوں کے پاس لائسنس ہے, اور پی پی ایم میں کے سب ممبر نہیں ہیں. کراچی سے لے کے پشاور تک بہت سارے لوگ ہیں مینوفیکچرنگ جن کے پاس لائسنس ہیں, اور وہ سب ہمارے ممبر یقیناً نہیں ہیں. آپ امپورٹنٹ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ لائسنس ہوگا ان کے پاس, لیکن وہ پی پی ایم اے کے باقاعدہ ممبر نہیں ہیں, تو ان کی ذمہ داری آپ نہیں لے سکتے. وہ ریاست ہے پاکستان کی جس نے ان کو لائسنس دیا ہے. دیکھیں, نارملی پاکستان میں ہم لوگ 2 فارماکوپیا کو فالو کرتے ہیں جو انٹرنیشنل ریکگنیشن طریقہ کار ہے دوا بنانے کا. ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا اور ایک برٹش فارماکوپیا. اس کے تحت ادویات بنتی ہیں, اور پاکستان میں رینڈملی 4 صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر ہیں اور صوبائی حکومتوں کے ڈرگ انسپیکٹر, پروونشل ڈرگ انسپیکٹر, یہ سیمپل اٹھاتے رینڈملی وداؤٹ دی نالج آف دی فارماسیوٹیکل. ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا دھندا ہے, یہ جو انسپیکٹر سیمپل اٹھاتے ہیں اور یہ جو کام ہے, یہ کیسی مافیا ہے. معاف کیجئے گا, آپ کو اچھی طرح سے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب ایسی ہیں, مگر یہ اس کو ہم مان لیں کہ دیکھیں یہ فول پروف ہے. میں سر سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن بہت ووکل رہی ہے جعلی ادویات کے بارے میں, اور ہمیشہ ہم یہ کنڈیم کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو مینس سر ایک جعلی ادویات ہے جو کہ سراسر جالی ہے, ایک وہ ادویات بھی ہے جو غیر معیاری ہیں, جو بنی ہیں باقاعدہ ان کو اجازت تھی, ان کے رجسٹرڈ ڈرگ. ہمارے ہاں 3 طرح کا ہم کہتے ہیں. ایک تو اسپوریس ہے جس کو آپ جعلی کہہ لیں, کاؤنٹر فیٹ ہے کہ یعنی کہ وہ بنی تو ایک طرح سے ہے, کیمیکل بھی وہی ہے, لیکن بنانے والا وہ ادارہ نہیں ہے جس کے پاس لائسنس ہے. ایموکسل کے نام سے جعلی بنا لی, وہ کاؤنٹر فیٹ ہو گئی. اور ایک ہوتی ہے سب اسٹینڈرڈ 2 طرح کی ہوتی ہے کہ بھئی کسی نے انٹینشنلی کم مٹیریل ڈالا یا غلطی سے ڈل گیا. جو دنیا بھر میں جو ریکالز ہوتے ہیں واپس منگا لی جاتی ہیں, یہ جو ہوتے ہیں یہ ہیومن ایرر ہو جاتا ہے یا مشین ایرر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ فرمائیے گا کتنا سنگین مسئلہ اس وقت پاکستان کا؟ دیکھیں, میں جو ابھی ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلط یا صحیح, لیکن میں یہ کہتا ہوں اننیسیسری اتنی ہائپ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی پاکستان کی ایکسپورٹس بہت سفر کر رہی ہیں. دنیا بھر میں یہ پرابلم ہے. کیا ہمارے بہت بڑے دوست ملک میں یہ پرابلم نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے پڑوسی ملک جس سے آج کل ہم بہت زیادہ ایک ایشو میں پڑے ہوئے ہیں, یہ بارڈر ہمارا کانفلکٹ چل رہا ہے, اس ملک میں نہیں ہے, لیکن کیا وہاں یہ ہائپ ہوتی ہے, وہاں پکڑے جاتے ہیں لوگ, ان کے خلاف سزائیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتی ہیں. ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ کلیئر کٹ ایک بات کی جائے کہ جعلی ادویات بنانے والے جو کارخانے ہیں
وہ غیر لائسنس شدہ لائسنس زیادہ تر ہے. اور ایک جو پرابلم ہو گیا تھا وہ بن گیا تھا کہ ہومیوپیتھی کے نام سے اور اس نام سے بہت ساری چیزیں بن گئی جو لک الائک بنانے لگی, جو انگریزی دوائیاں ہم جن کو کہتے ہیں جو ہماری رجسٹرڈ میڈیسن ہے ان سے ملتے جلتے کلر کی, ڈبی کی, نام ملتے جلتے رکھے, یہ بھی پرابلم ہو گیا تھا. پرابلم ہر انڈسٹری میں ہے, ہر انڈسٹری میں پاکستان کی پرابلم ہے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں پرابلم ہے. نیب کا ایک کیس چل رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ہی دیکھیں پاکستان کی یہ انڈسٹری جس کو ہم دوا ساز ادارے کہتے ہیں, یہ پاکستان کا واحد ایک شعبہ ہے جس کے پیچھے ایف آئی اے, پولیس, صوبائی حکومتیں اور اب نیب. پہلے ایف آئی اے آئی, بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا بھائی یہ ٹیکنیکل شعبہ ہے. نیب کو الف بے پے کا نہیں پتا, الف بے پے نہیں پتا. وہ دیکھیں فائنینشیل ریگولیٹری کوئی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا گیا اور نیب بیچ میں کود پڑی جس کا کسی کو کوئی تعلق نہیں ہے. ایک فیڈرل گورنمنٹ نے سیکشن ڈرگ ایکٹ کے سیکشن 12 کے تحت آپ کے ممبرز پلی بارگین کر رہے ہیں سر. اگر 3 دن کے لیے ایک دیکھیں میں نے اربوں روپے کروڑوں روپے مینوفیکچرنگ پلانٹ پہ لگائے, میرے پاس فارماسسٹ, ایم ایس سی, پی ایچ ڈی لوگ کام کرتے, میں ایک کاروباری آدمی, اور 3 دن کے لیے مجھے ایک ڈارک کمرے میں بند کر دیا جائے 10 کے کمرے میں, اور کسی کو نہ مل گیا جو روز تھریٹنگ ہو کہ ہم تمہاری جائیداد بھی قبضہ کرتے, وہ بیچارہ جان چھڑانے کے ایک شریف آدمی. لیکن ہم جس کرائسس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ کرمنل نہیں ہے, اس کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس وقت عدالتوں نے پورے پنجاب میں جو ایکشن ہو رہا ہے یہ وہی ہو رہا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں پھر کس کام کی ہیں جو آپ نے خود ہی فیصلے کروا لینے, کسی کو انڈر کورس ایکشن لے کے, دبا کے, ڈرا کے, اگر تو عدالتیں ختم کر دینی چاہیے. پھر تو سارے ایف آئی اے پولیس والے اٹھائیں, فیصلہ کریں. اور یہ پنجاب میں جو جرمانے ہوئے ہیں 6 کروڑ روپے جو لوگوں نے دیے عدالتوں سے ہوئے ہیں جی, یہ کوئی پرائیویٹ نہیں ہوئے. میں اس کو تو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, میں کہوں گا جو فیصلہ ڈرگ کورٹس کرتے ہیں, جو بھی عدالتیں فیصلہ کرتے ہیں وہ معمول ہمیں قبول ہے, ہم سر آنکھوں پہ رکھیں گے ان فیصلوں کو. یہ تمام جو پکڑے گئے نا لوگ جعلی ادویات کے سلسلے میں, یہ کریک ڈاؤن کے تحت پکڑے گئے. وہ جو غیر لائسنس شدہ کارخانے تھے, گھروں میں بنائے گئے تھے, نان انڈسٹریل لائسنس شدہ بھی کارخانوں کی دوائیں پکڑی گئی ہے. اور دیکھیں میں پھر بتا رہا ہوں کہ وہ جو سب اسٹینڈرڈ والا, وہ آپ کہتے ہیں وہ پی پی ایم اے کے ممبر نہیں ہوں گے, یا ہمارے تو کافی لوگ ممبر نہیں ہیں, لیکن جو سب اسٹینڈرڈ دوا ہے نا, یہ دنیا بھر میں ایک میکنزم ہے. جب دوا ڈیٹیکٹ ہوتی ہے, چاہے وہ انڈسٹری خود ڈیٹیکٹ کر لے, چاہے وہ ریگولیٹر ڈیٹیکٹ کرے, تو اس کا ایک ریکال پروسیجر ہے. ہم وہ ریکال پروسیجر, اور بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں اور دنیا کی تمام کمپنیاں, تقریباً 400 کے قریب ریکال امریکہ میں ہوئے ہیں پچھلے سال. تو اتنے سارے ریکال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی دوا کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ دوا غلط ہے, وہ ریکال ہو جاتی ہے. اس کے پروسیجر ہے, یہ کوئی ایسی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیخ قیصر وحید, چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ ہے. خبر سے بریک, اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے 3 ہفتے گزریں گے, نیا سال شروع ہوگا 2017. پاکستان میں نئے بہت اہم چہرے ہوں گے. چیف آف آرمی سٹاف نے اب سے 1 ہفتے قبل اپنے عہدے کا حلف سنبھالا ہے. اگلے 3 ہفتوں میں نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. 2017 الیکشنز سے پہلے ایک بہت ہی ڈیسائسو سال ہوگا. حکومت اپنی ساری کارکردگی اس سال میں دکھائے گی, اور نئے سال میں اور کیا کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. نیا سال 3 ہفتوں کی دوری پر ہے. نئے سال کے آغاز کے ساتھ پاکستان میں چند اہم ترین عہدوں پہ نئے چہرے نظر آئیں گے, اور ملک میں ایک نئے سفر کا بہرحال آغاز ہوگا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے 1 ہفتے قبل چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے چارج سنبھالا. 3 ہفتے بعد جناب جسٹس ثاقب نثار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا منصب سنبھال لیں گے. ویسے تو موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس انور ظہیر جمالی 30 دسمبر کو ریٹائر ہوں گے, لیکن اطلاعات کے مطابق 16 دسمبر سے 2 جنوری تک عدالتی تعطیلات کی وجہ سے 15 دسمبر کو ہی جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس منعقد ہوگا, اور جس کے بعد وہ پھر کورٹ میں نہیں ہوں گے, اور اس طرح سے اگلے چند دنوں کے اندر جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کے بھی پریکٹیکلی مدت چیف جسٹس ختم ہو جائے گی. جنرل قمر جاوید باجوہ 2017 کے آغاز تک فوج میں بنیادی اہم تبدیلیاں اور اپنی ٹیم مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کر چکے ہوں گے. یہ اگلے 3 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے ایسا ہو رہا ہے, اور جناب جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان کی نشست پر
اگلے سال کی ابتدا پر ہی براجمان ہوں گے اور اس منصب پر وہ اب رہیں گے 17 جنوری 2019 یعنی 2 سال اور 18 دن تک وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، جو کہ سابق چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کے بعد اس منصب پر سب سے بڑی مدت ہوگی۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی حکومت 2018 کے الیکشن سے قبل 2017 کو فیصلہ کن سال کے طور پر ثابت کرے گی اور اپنی انتخابی تیاریوں کا آغاز کرے گی۔ 2017 کا سب سے اہم فیصلہ حکومت کے لیے ابتدا میں ہی یہی ہوگا کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام کی مدت ختم ہوگی، اس کو توسیع دینی ہے یا انہیں ختم کر دینا ہے، کیونکہ ملٹری کورٹس کے قیام کی مدت 5 جنوری 2017 کو ختم ہو جائے گی اور اس روز عملاً پاکستان میں فوجی عدالتوں کا قیام ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول میں ہونے والی وحشیانہ دہشت گردی کے میں 142 بچے شہید ہو گئے تھے۔ یہ انتہائی غیر معمولی حالات میں انتہائی غیر معمولی فیصلہ تھا، مگر اب دہشت گردی کے حالات میں بہت بہتری آ چکی ہے، اس لیے بظاہر حکومت فوجی عدالتوں کے قیام میں مزید توسیع نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کے حوالے سے قوانین میں ان کی مدت ختم ہونے پر توسیع نہیں کی گئی تھی اور پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ پوپا 2 سال مکمل ہونے پر 24 جولائی کو ختم ہو چکا تھا اور اس میں مزید توسیع نہیں کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو خصوصی اختیارات دیے گئے تھے سیکشن ای کے تحت، جس میں خاص طور پہ سندھ رینجرز نے گرفتاری اور 90 دن تک تحویل میں رکھنے کے اختیارات کا بھرپور استعمال کیا تھا، وہ بھی 15 جون کو ختم ہو چکے ہیں اور اس میں بھی توسیع نہیں کی گئی ہے۔ گویا کہ آئندہ سال کی ابتدا میں جب پاکستان میں مستعد نئے چہرے ہمارے نئے اہم ترین اداروں کو سنبھالے ہوئے ہوں گے، حکومت کے پاس سب سے پہلا فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ماحول کے حوالے سے بہتری آ چکی ہے اور اب پاکستان میں جہاں اداروں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خصوصی اختیارات دیے گئے تھے، اس ماحول سے نمٹنے کے لیے وہ کیونکہ میچور ہو چکا، اس میں توسیع نہیں کی گئی، اسی لیے اہم امکان یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کا بھی قیام اختتام پذیر ہوگا 5 جنوری کو اور اس کے بعد ان میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب بیرسٹر ظفر اللہ نے، جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں قانونی امور کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ ایک آٹومیٹک عمل ہے کہ 5 جنوری کو وہ آئینی ترمیم جس کے تحت فوجی عدالتوں کا قیام ہے اور 2 سال کے لیے قائم کی گئی تھی اور 5 جنوری کو وہ 2 سال پورے ہو جائیں گے اور فوجی عدالتیں خود ہی وہ تحلیل ہو جائیں گی اور اس میں توسیع وغیرہ نہیں کرے گی حکومت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے اور اس کے لیے غیر معمولی فیصلے کیے گئے۔ کراچی آپریشن جب ہو رہا تھا تو ہم نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں تبدیلیاں کی اور جب اے پی ایس کا ثانیہ دلخراش ہوا اس کے بعد اس کے قریب ہم نے پوپا بھی لگایا اور چونکہ اس میں ضرب عضم بھی ہو رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے ملٹری کورٹس کی طرف بھی ہم لوگ گئے، اگرچہ ہماری لیگل ٹیم میں بھی اجماع تھا کہ یہ کام مناسب نہیں ہے، لیکن حالات کی وجہ سے ہم سب کو یہ گھوٹ پھرنا پڑا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ حالات بہت سارے بہتر ہو گئے ہیں، ہماری اپوزیشن سے بھی کمٹمنٹ تھی کہ ہم ان سے مل کے چلیں گے، اس لیے جیسا آپ نے فرمایا کہ جون میں جب پوپا پاکستان پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ ختم ہوا اور ATA کی امینڈمنٹ ختم ہوئی تو ہم نے بات چیت کی اپوزیشن سے بیہائنڈ دا سین، تو وہ اس بات پہ تیار نہیں ہوئے اور ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور وہ جو مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں وہ روٹین کی عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ اب ہمارے سامنے یہ درپیش ہے کہ 3 ہفتے 4 ہفتے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ جو ملٹری ایکٹ میں تبدیلی کر کے سویلین کو ان کے نیچے لایا گیا ہے خاص حالات میں ٹرائل کے لیے، یا اس کی پروٹیکشن کرنے کے لیے جو 175A میں اور آئین کی دفعہ میں تبدیلی کی گئی ہے اس کو بڑھایا جائے نہ بڑھایا جائے۔ اب اس کا بالکل ہی مشورہ میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ آلموسٹ شروع ہے ابتدائی سطح کے اوپر۔ اچھا بیرسٹر صاحب یہ تھوڑا سا فرما دیجئے گا کہ یہ ایک تھوڑا سا بولڈ ڈیسیشن ہوگا، رسک نہیں ہے کہ یہ جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے خصوصی اختیارات دیے گئے، مختلف شقیں شامل کی گئی، پھر فوجی عدالتوں کی بھی تشکیل دی گئی، اس سے مؤثر چیلنج کیا گیا دہشت گردی کو، لیکن بےخبری نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی حالات 100% انڈر کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یہ پرائم منسٹر کے لیے، گورنمنٹ کے لیے ایک رسک نہیں ہوگا کہ فوجی عدالتیں بھی ختم کریں اور یہ تمام چیزیں جس کے ذریعے گھیرا ڈالا گیا تھا دہشت گردوں کو، یہ سب چیزیں ختم کر دی جائے، رسک ہے نا یہ ایک؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، غیر معمولی حالات تھے، کچھ حد تک ٹھیک ہوئے، کچھ بالکل ابھی یہ لمبا وقت ہے۔
یہ فزیکلی میرا خیال میں کئی سال لگیں گے اور نظریاتی جنگ میں ہمیں شاید 15-20 سال لگ جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ خرابی جو ہے فکر سے شروع ہوئی عمل میں آئی, اس میں 20-30 سال کا عرصہ لگا ہے. بہرحال بڑی مشکل سے فوج نے اور سویلین قیادت نے ایک یکسوئی کے ساتھ ریاست کا قبلہ صحیح کیا ہے اور اس کی طرف آگے بڑھے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ پہلے سے حالات بہت بہتر ہیں. آج کا پاکستان کل سے بہت بہتر ہے اور انشاءاللہ نیا سال جو آنے والا ہے وہ 2016 سے بھی بہتر ہوگا. لیکن ان میں غیر معمولی کام, مارشل لا کہتے ہیں سویلین کا ٹرائل کرنا, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے سامنے دونوں باتیں زیر غور ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا جو کرمنل رجیم ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی, پوپا کی, ان کی روشنی میں کوئی ایک نیا بہتر لا لایا جائے جس پہ پوری قوم کا اتفاق ہو, یا ہم ملٹری کوڈ کی توسیع کریں. دونوں کے اوپر ابھی بہت ہی ابتدائی سطح کا تحقیقی یا گراؤنڈ ورک ہوا ہے. ابھی تھوڑا شاید بہت جلد یہ معاملہ ہائر سطح پہ جائے گا منسٹریل لیول پہ, اس کے بعد ہم کنسلٹیشنز کریں گے, اس کی روشنی میں دیکھیں گے. بالکل بات صحیح ہے آپ کی, لیکن طے یہ کرنا ہے کہ کیا کتنے حالات ٹھیک ہوئے اور کیا یہ جو سخت قسم کے اقدامات ہیں جو بہت حد تک نارمل کانسٹیٹیوشنل کمپنسیشن میں ڈسپنسیشن میں الاؤ نہیں ہوتے, ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں الاؤ نہیں ہوتے, کیا ان کے درمیان ایکولیبریم ہم نے کس طرح کرنا ہے, ایک ایکسرسائز اب ہم کریں گے. اور یہی ہے چیلنج. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر ظفر اللہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قانونی امور ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں وہ آرڈیننس جو کہ کمپنیز نیا آرڈیننس لائی حکومت کچھ دنوں پہلے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستانی کمپنیوں میں اگر آف شور کمپنی غیر ملکی کمپنی کی شراکت داری ہے تو وہ غیر ملکی کمپنی ظاہر کرے کہ اس کا اصل مالک کون ہے, اور اگر کوئی غیر ملکی کمپنی پاکستان میں کوئی تنہا کاروبار کرتی ہے تو وہ بھی بتائے کہ اس کا اصل مالک کون ہے. مگر اس کی زبردست مزاحمت ہو رہی ہے. ایک مورلی اور قانونی طور پہ صحیح حکومت کا قدم ہے, لیکن اس کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. دلچسپ صورتحال ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان سے قیمتی زر مبادلہ کی غیر بیرون ملک منتقلی کے حوالے سے ایک بہت اہم الزام رہا ہے. اس کا تعلق ہے پاکستان میں رجسٹرڈ کمپنیز کے حوالے سے. رجسٹرڈ کمپنیز کے حوالے سے یہ الزام تھا کہ ان رجسٹرڈ کمپنیز میں ان میں سے وہ کمپنیز بھی جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہے, یعنی کہ پبلک لسٹڈ کمپنیز اور پرائیویٹ کمپنیز, ان میں سے کچھ میں باقاعدہ طور پہ شراکت داری ہے آف شور کمپنی کی, یعنی کہ غیر ملکی کمپنیز. لیکن ان غیر ملکی کمپنیز کے کچھ ڈائریکٹرز کے نام تو سامنے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اصل مالک یعنی کہ آج کل آپ نے بہت سنے ہوگی ٹرم بینیفیشل اونر کا نام سامنے نہیں ہوتا ہے. الزام یہ ہے کہ دراصل جو اصل کمپنی کا اسپانسر ہوتا ہے وہی زر مبادلہ کی بیرون ملک منتقلی کے لیے یہ آف شور کمپنی بناتا ہے. وہ دونوں کا مالک ہوتا ہے, اصل کا بھی اور آف شور کمپنی کا بھی, لیکن کیونکہ وہ بینیفیشل اونر ہوتا ہے اس کا نام سامنے نہیں آتا. اس طرح سے وہ بآسانی ڈیویڈنڈ کی صورت میں یہاں سے زر مبادلہ بیرون ملک لے جاتا ہے, سرکاری شرح پہ لے جاتا ہے, اور اس طرح سے وہ ایک محفوظ اس کا غیر ملکی سرمایہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک غیر قانونی عمل ہے. اس کو روکنے کے لیے حکومت نے ایک قانون سازی کی ہے, اور پچھلے مہینے 32 سالہ پرانے کمپنیز آرڈیننس 1984 کی جگہ ایک 2000 کمپنیز آرڈیننس 2016 نافذ کیا ہے, جس میں پابند کیا گیا ہے ایسی تمام آف شور کمپنیز کو کے بارے میں کہ چاہے وہ پبلک لسٹڈ کمپنیز کے اندر ان کی شراکت داری ہے یا وہ پرائیویٹ کمپنیز میں ہیں, کہ وہ اپنے اصل مالک کا نام ظاہر کریں, اور اس کے لیے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو اختیارات دیے گئے ہیں. یہ مضبوط قانون ہے, اور اس کے ذریعے ظاہر ہے کہ پاکستان کے بہت سارے بزنس گروپس جو ہیں وہ اس کی گرفت میں آ جائیں گے, بلکہ پکڑ میں آ جائیں گے, کیونکہ یہ عمل پچھلے کئی دہائیوں سے جاری ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کی ایک کمپلیکیشن ہے, مگر یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں, ان کی بڑی مضبوط لابی ہے, اور اب یہ ایکٹ بنائے جانے کے لیے, باقاعدہ قانون بننے کے لیے قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں رائے شماری کے مرحلے میں ہے. لیکن اب اس میں ایک بڑا رکاوٹ آئی ہے سینٹ میں. اس قانون کے خلاف قرارداد جمع ہونے کے بعد لگتا ہے کہ سینٹ یہ قانون ختم کر دے گا, یا اس پر عمل درآمد مشکل بنا دے گا, یا ناممکن بنا دے گی. پارلیمنٹ خود اس کی مزاحمت کر رہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے پارلیمنٹ والوں کا کہ جب پارلیمنٹ سیشن میں تھی تو حکومت نے بیک ڈور کے ذریعے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ قانون کیوں متعارف کرایا, اور اس کے لیے اب اس میں مزاحمت کی جا رہی ہے. اس قانون کے تحت کمپنی مالکان کو غیر ملکی شراکت دار کمپنی یعنی آف شور کے اصل مالکان کی شناخت بتانی ہوگی. وہ غیر ملکی کمپنی جو براہ راست سرمایہ کار ہے انہیں بھی اپنے سرمایہ
बेनिफिशियल ओनर, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स की तफसीलात देनी होंगी। कंपनी मालिकान को बताना होगा कि कंपनी लगाने के लिए सरमाया कहाँ से आया, कितना टैक्स जमा कराया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियों के बारे में भी मालूमात हासिल की जा सकेगी। और वही बात है कि बेनिफिशियल ओनर, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स की गलत मालूमात देने पर जुर्माने और सजाएं होंगे। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग की तहकीकात में उनको शामिल कर सकेगी। ऑफशोर कंपनीज की जानिब से SCCP को इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजात भी जमा करानी होंगी। पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 120 ऐसी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनके साथ ऑफशोर कंपनीज की शराकत दारी है। और अब इनसे कहा गया है कि आप अपने इस ऑफशोर कंपनी के जो शराकतदार है, इसके असल मालिक का नाम बताइए। इसके अलावा SCCP ने पाकिस्तान में तमाम रजिस्टर्ड कंपनियां जो कि 77,000 हैं, उनसे कहा है कि फौरी तौर पर मालूमात फराहम करें। अगर उनके पास कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन ऑफशोर कंपनी उनके पास इन्वेस्टेड है तो उसके असल मालिक का नाम बताएं। और इससे खलबली मच गई है, मगर ये मजबूत ग्रुप इसको नाकाम बना रहा है और इसके ज़रिए उस पकड़ को नाकाम बना रहा है जो कि आया नज़र आती है। इस अहम और दिलचस्प मौजूद पर बात करते हैं। एक बार हमें इसके लिए मैं ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर सलमान शाह ने, जो साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, एडवाइज़र फॉरेन फाइनेंस अफेयर्स भी रह चुके हैं और पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर मैशियत भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप सपोर्ट करते हैं ये नया कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है, जिसमें पाबंद किया गया है कि ऑफशोर कंपनीज अपने बेनिफिशियल ओनर का नाम बताए, असली मालिक का पता दे, रहे पाकिस्तान में इन्वेस्टेड, सब कुछ है। ये एक अच्छा कानून है। देखिए, ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो जब आती है थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, देन दे हैव द राइट टू टेक बैक द प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल गेन्स अगर कोई उनको मिलते हैं, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है रिगार्डिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको अप्लाई करता है। सो वेदर इट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी और वेदर इट्स एन इंडिविजुअल फैमिली ओन्ड कंपनी और वेदर इट इज़ an offshore company, they have the same kind of rights. And I think in this case offshore companies का जो वेल पड़ा हुआ है on ownership, उसको उतारने की कोशिश गई है, which sounds pretty good on paper. लेकिन डॉक्टर साहब, आपके इल्म में है ना कि पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज में भी ऑफशोर पार्टनरशिप है और वो ऑफशोर कंपनीज के नाम है, मगर हमें उनके बेनिफिशियल ओनर का नाम नहीं पता। ख्याल ये है कि इन बहुत सारी कंपनीज में, लिस्टेड भी प्राइवेट कंपनीज में, जो असल ओनर है, जो कि स्पॉन्सर है, वही दरअसल उस ऑफशोर कंपनी का भी छुपा हुआ मालिक है जिसका नाम सामने नहीं है। और इसलिए वो ये इस ज़र मुबादला की मुंतकली में और इस रैकेट में इन्वॉल्व है। ये एक इल्ज़ाम है ना, ये एक कॉमन सी चीज़ है। अब इसको ही अनवेल किया जा रहा है, उसको बेनकाब किया जा रहा है। आई थिंक इसमें इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग हो के बाहर पैसा जाता है और वहाँ पे ऑफशोर कंपनी कोई बन जाती है और वहाँ से ही वो ऑफशोर कंपनी वापस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती है, तो वो इन अ वे वाइट मनी हो जाता है। सो उसमें मे बी वंस यू हैव द बेनिफिशियल ओनर्स being revealed, then maybe that kind of round tripping will not be possible. लेकिन इस वक्त ये क्यों किया जा रहा है और what is the urgency of everything, I mean that is a bit surprising कि why we are doing all of this. So I mean one will have to wait and see कि इसकी आगे चल के क्या implications बनती हैं कि आपने कंपनी ऑर्डिनेंस को ही चेंज कर दिया। और इसमें आई हैव हर्ड कि देयर आर अदर इश्यूज आल्सो इन टर्म्स ऑफ के अप्रूवल प्रोसेसेस में who will be able to approve all these things or in a different context, in the context of companies कि कई चीज़ें हैं जो कि SCCP अप्रूव करता था वो या ECC अप्रूव करती थी वो स्पेशल अरेंजमेंट्स। नाउ दे माइट बी एबल टू गेट अवे with the minister in charge approving those changes. So I think इसके ऊपर one will have to go into very in-depth इसका analysis करना। इसकी जो रूह है उसका तो उससे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये एक बिल्कुल सही अमल है। हुकूमत कहती है कि आप बताएं, इसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं बताएंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर इससे एक अनरेस्ट पैदा हो रहा है, इस वक्त इन्वेस्टर्स में खलबली मच गई है, तो कुछ तरीका बताएं ना कि ये चीज़ हो जाए, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। Yes, I think we will have to know on the surface this is a good idea
آن دا سرفیس کہ جو بھی انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے وی شوڈ نو ایگزیکٹلی ہو دیٹ پرسن از اور دیٹ اینٹی از، کیونکہ ان میں آئی مین دیر مے بی پیپل ہو یو ڈونٹ وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان، مے بی دے آر انٹیلیجنس ایجنسیز آف ادر کنٹریز ہو آر ڈوئنگ سم کائنڈ آف investment over here through a shell company or through offshore company like that. So وہ تو بڑا صحیح ہے، لیکن point is this کہ why is it necessary at this point in time کہ what has happened to create this kind of a situation? Is that because یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے پاکستان میں، کوئی ریورس منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ So those are the things you can only comment on that once you have the complete data on it کہ کتنی آف شور کمپنیز ہیں جنہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہوا ہے، اینڈ دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے، لیکن ان میں ان کو بینیفیشل اونرز کا نہیں پتہ تھا، تو اس لیے we now need to know the beneficial owners because of transparency purposes. سو اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے کوئی اور وجہ ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹ مے بی سم ادر کاز، اینڈ ایز آئی سیڈ اٹ کوڈ بی کہ مے بی وی وانٹ ٹو نو دا سورس آف انویسٹمنٹ ان پاکستان. کیا کوئی راؤنڈ ٹرپنگ تو نہیں ہو رہی کہ پاکستان سے ہی منی لانڈرنگ؟ بہرحال ضرورت تو ہے نا ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے بھارت میں ہوئی ہے موت ایک سیاستدان کی، مگر بھارت اس پہ ہل گیا. جے للیتا ارب پتی سیاستدان، اچانک ان کا دیہانت ہوا ہے، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اداکاری کی تو پردہ اسکرین پہ، پردہ سیمی پہ چھائی رہی، اور جب سیاست میں آئیں تو یہاں پر بھی وہ جنوبی بھارت کی سیاست پہ چھائی رہی. تامل ناڈو کی 68 سالہ وزیر اعلیٰ جے للیتا کل زندگی کی جنگ ہار گئی. جے للیتا کا چیپٹر کلوز ہو گیا. جے للیتا جو کہ اس سے پہلے ایک بھرپور اداکارہ کی حیثیت سے وہ جانی مانی ایکٹریس تھی. 1999 میں پہلی بار سیاست میں آنے کے بعد وزیر اعلیٰ بنی، اور 4 مرتبہ وہ تامل ناڈو کی اس اہم ریاست کی وزیر اعلیٰ بنی، اور ان کو ریاست کے لوگ ان سے محبت اور عقیدت سے انہیں اماں کے نام سے پکارتے تھے. اماں ایسا لگتا تھا کہ پورے تامل ناڈو کی ابا ہے، اور کسی بھی سیاستدان کے لیے اس کے لوگوں کی اس طرح کی محبت بہت کم پورے جنوبی ایشیا میں دیکھنے میں ملی ہے جیسی کہ جے للیتا سے تامل ناڈو کے لوگ کرتے تھے. جے للیتا کا شمار بھارت کی رنگا رنگ سیاسی شخصیت میں ہوتا تھا. بڑی کلرفل ان کی شخصیت تھی. لوگ انہیں دیوی کی طرح سے پوچھتے تھے. وہ ایک لمبے عرصے تک تامل ناڈو کی سیاست پر ایسا لگتا تھا کہ ان کی چھاپ ہے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی. لیکن جے للیتا کی ان کی مقبول جو ان کی ایک انیشیٹو تھی اماں کچن، جس کے ذریعے وہ غریبوں کو 1-2 روپے میں کھانا دیتی تھی، وہ اتنی پاپولر ہوئی جس نے ان کو باقی ایک دیوی کا روپ دے دیا، اور وہ ایک بھرپور اور ایک انتہائی چاہنے والی سیاستدان بن گئی. کہ ان پہ کرپشن کے سنگین ترین الزامات لگے، اربوں روپے کی کرپشن کا الزام لگا، لیکن ان کے چاہنے والے ان سے دور نہیں ہوئے. مگر اب جے للیتا اماں ان سے دور ہو گئی ہے اور دیہانت ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.